This is third session of Ghamzi Center of Islamic Learning. اس سے پہلے ہمارے 2 سیشنز ہو چکے ہیں. یوٹیوب پہ ہماری ریکارڈنگ بھی آتی ہے. اس سے پہلے ہمیں کچھ اسکالرز نے جوائن کیا, لیکن آج ہمیں ڈاکٹر اشفاق احمد نے جوائن کیا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ ہی کیم آن آر پلیٹ فارم, اینڈ آج وہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے. دیٹ از کہ از قرآن اے بک آف سائنس. اینڈ اس کے بعد مزید ڈیٹیلز کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ ہمیں آج انلائٹن کریں, آج ہمیں بتائیں کہ کیا قرآن واقعی سائنس کی کتاب ہے. Let's start on the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. First of all, I'd like to say my thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this opportunity. This is a big endeavor, talking about a subject which is a big undertaking. So let me start with a prayer that may Allah accept it, because I'm going to talk about some new knowledge, which is in Urdu big jasarat. And naturally in that process, I'm a human being and I can make a mistake. And if I make a mistake, the audience can pick me. People who will watch this, they will email me. I also challenge to non-Muslims and atheists to pick on me and email me. And then I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that if I make a mistake, please forgive me. So let us start with that. So the lecture is for a very wide audience, and it includes friends in Pakistan, abroad, in the US, Muslims, non-Muslims, experienced scholars and youngsters, youth, young generation. The slides are English, and I am more eloquent in English. Of course, I am a Punjabi speaker, so سب سے اچھا تو ہوگا کہ میں پنجابی میں کروں, لیکن سلائیڈز اور کانسیپٹ انگلش میں ہے. تو لیکچر از پرائمرلی ان انگلش, بٹ اس میں تھوڑے سے سمپل کانسیپٹ جو ہیں اردو میں بھی کر دوں گا. لیکن آپ سب کو فریڈم ہے کہ آپ مجھے کہیں روکیں, کہیں کہ جی یہ اردو میں ایکسپلین کر دیں. تو ادروائز 2 لینگویجز کو مکس کرنا اور پھر قرآن کی بھی باتیں کرنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو دا مین از انگلش, تو اس میں اردو بھی ہوگی. بعد میں Q&A میں if the question is in Urdu, answer will be in Urdu. If the question is in English, the answer will be English. So I'm a professor of computer science at the University of Texas at Arlington. I just like to be called by Ishfaq rather than Dr. Saab and this and that. I have no ego problem. I also don't view myself as a scholar. As you can see, I don't look like a scholar. And therefore, I'm a student. Even when I'm talking to my PhD student, I act as if I am like them. By declaring yourself as a scholar, you kind of unintentionally place yourself above your audience. And secondly, I'm not in a classroom. I am in the company of learned people, intelligent people. So I am like a brother, okay? Here, all information about me can be found by Google searching, going to Google Scholar. Here is my email, and I like to make a declaration that the views are mine and not of my employer. And as I said, I like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity. I would also like to say I'm not affiliated with the Ghamzi Center, but I am very appreciative. They have invited me as a guest, and I have utmost respect for them. So I want to thank my host. And I hope this series, which consists of 5 lecture series, after that, I like to continue giving lectures. Hopefully that will continue in the form of Seerah or, learning about Islam. And that being said, let me start by saying what our goals are. Our goals means I am Ishfaq Ahmad, and I have a non-profit foundation called The Perfect Human Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Foundation, which is a non-profit organization committed to educating people about Islam and the last prophet Muhammad Risalat Ma'ab, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, who is our role model. So our idea is to educate people, and that includes Muslims and non-Muslims, and especially bring the Muslim youth closer to education and deen through logic and using modern sensibilities.
and also make non-Muslims aware of Islam. Especially, I live in the US. It's a great country. I am absolutely thankful to Allah for giving me this. But my heart is also with Pakistan, my mother country. And therefore, I am trying to connect with both kind of people. And here we have a lot of religious freedom, alhamdulillah. And I have lots of friends, Hindus, Christians, Jews, atheists, and I believe in respecting them and engaging in conversation with them. So our style is more of a student than a scholar or a teacher, because learning continues throughout your life. I am also not seeking to become famous on social media. That's not our goal. We are also not seeking financial or political gain. Whatever organization we have set up, it is for non-profit. And another thing I want to mention is I belong to a Sunni Muslim family. And subhanallah, I do not believe in causing firqa-based differences or मेरा वो टॉपिक ही नहीं है. And I am alhamdulillah Sunni mainstream Muslim, and I am not trained by any school of thought. Don't want to mention any Deobandi or Brelvi. I'm not trained by any. I am an independent learner, and therefore when I started learning about Islam, I started with almost a blank state, although my parents, grandparents, and relatives taught me the basic Quran and its, in a sense, the basic principle, namaz, Quran, etc. But I did not attend the madrasa. Also, I do not believe in public criticism of other scholars, because when you go on social media, it seems like there are millions of scholars. I think that Pakistan probably has millions of scholars, the highest number of scholars per capita, and most of them are criticizing each other. So if there are 1 million scholars, all of them are, or 90% of them are criticizing each other. So there are like 1 billion YouTube videos in which scholars are criticizing each other. Our essence, our purpose is to bring people together as the form of ummah, in the form of a unity. And it's easy to criticize others, but it's difficult to find a common ground. So that's more challenging. And I am also not a believer in debating with people, because debates are nothing but a contest in which people try to win over each other. And that's not our objective. But I love to engage in discussions. So this is part 1. یہ پہلا حصہ ہے قرآن اور سائنس کی سیریز کا. In this lecture, I set what is called the context, جس کو اردو میں کہتے ہیں سیاق و سباق بھی کیا اس کو کہتے ہیں. آپ کی بیک گراؤنڈ بیسک کانسیپٹس بلڈ کرنا ہے اس میں, تاکہ اگلے 4 لیکچر بھی سمجھ آئیں. تو یہ پارٹ 1 ہے. اس میں میں بیسک کانسیپٹ سارے تھوڑے سے ایکسپلین کروں گا کہ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف سائنس ہے, ان کے درمیان ایک پیرالل کنیکشن کرنا از ویری کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن, اور اس میں چیلنجز بہت ہیں. اینڈ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ الٹ پلٹ باتیں, اوٹ پٹانگ باتیں اور اس طرح کی جو ہے نا شوشے نہیں چھوڑ سکتے ہم. One has to be very careful. So now there are also subjects like philosophy and metaphysics, which are very important. But then we increase the dimension of the explanation, which makes it very, very complicated. So I'm not bringing philosophy and metaphysics. So I'm talking very simple. Here's the Quran, and I'm not making a new translation. Here is the Quran, here is science, this is the connection. And I do that using 2 approaches. Sometimes I put the Quranic verses in the context of science.
And sometimes I bring the latest scientific discoveries and I show there is a verse in the Quran. So no new translation. I give some explanation of science and the Quran, but not making a new translation. So I'm using standard translation, Quran.com, or, the standard by Quran.com is essentially the main thing, but sometimes they also update their translations. So if you compare it, there might be a little bit difference. But I believe you have to read multiple translations. So Islam Awakened is a very good website which shows the English translation of the same verse by 80 different scholars. So آپ ساری ٹرانسلیشنیں پڑھیں تو پھر جا کے آپ کو ایک آیت کی صحیح ٹرانسلیشن سمجھ آئے گی. اقدام ذرا مشکل بٹ وی ٹرائی. تو پہلے لیکچر میں تھوڑے سے کانسیپٹ ڈیفیکلٹ ہوں گے. فار ایگزامپل میں ریلیٹیوٹی آف ٹائم ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, ہم عام بندے کو سمجھ آ جائے. یہ ایسا کمپلیکس ٹاپک ہے کہ سائنٹسٹ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. سو آئی ول ٹرائی اینڈ سو this is a basically introduction. Set the context, define some rules and principles, which some of them I have already explained. And then I want to show the scientific miracles of the Quran. And in the next lecture, inshallah, we'll talk about a specific scientific subject. Because when we say science, what does it mean? Science has many, many branches. So we're going to focus on the universe, kainat, galaxies, stars, black holes, solar system, the sun and the moon. And when I'm talking about this subject, I will show you, or I will mention the latest scientific discoveries within the past 10 or 15 years. Then I will show you the verses of the Quran and vice versa. In part 3, I will talk about computing. Now you may laugh at me and you say, what? Computing is mentioned in the Quran, not once, but multiple times. And I will show you how basic computer works, what is human intelligence, and what is artificial intelligence, which is this wave which is sweeping the world around us. And we have to understand that knowledge also. So I will show you what computer science is, what is supercomputing, and then I will show you their capabilities and limitations under the light of the Quran. And in part 4, we describe the human anatomy, human biology, how Allah created us, and then the most controversial subject of the current era, which is evolution. I'll explain what evolution is, what are the myths and what are the realities. And in part 5, I will explain how to live in this age of the internet. ہم اس ایج سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارا نالج جو ہے نا, ہر طرح کا نالج انکلوڈنگ اسلامک نالج, وہ ہمارے فنگر ٹپس پہ, ہمارے فون کے اوپر پورا قرآن ہے. قرآن جب پہلے نازل ہوا تھا, اٹ واز آل وربل, اورل. The Quran calls itself a book even before the printing press. And then the Quran was written on scrolls or other material before paper was invented. And then it came in a book form. Now it is in a digital form. And that is the beauty of the Quran. And we are blessed that we are in this age. So in this age, we have a lot of knowledge and information. But then the responsibility is on us. The onus is on us to decipher the correct information from the wrong information. So now we have more information, but it also makes people more confusing. Just as an example, I show you this table. This is world population and the fastest growing religions, which is right now we are somewhere here in 2025. And
if you look at the beginning of the century, the Muslim population explosion has basically occurred within the last 100 years. Tremendous increase. And we are Muslims by birth. How many of them are real Muslim? Allah knows. Similarly, Christians by birth there are 2.4 billion Christians, 1.9 billion Muslims, and there are 1.2 billion Hindus, about 500 million Buddhists, and so on and so forth. And then within the next 40 years, we are poised to become the largest religion in the world. And this projection is made by many think tanks. And the confusing or the intriguing thing is that these are rows, each religion over many years, how it has grown up. But اگر آپ اس کی جو ایچ کالم ہے اس کو ایڈ کریں نا تو اٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ ٹو فار ایگزامپل 7.8 بلین. رائٹ ناؤ وی آر ان 2025 سو وی آر اوور 8 بلین اینڈ مسلمز آر رفلی 2 بلین. تو یہ ایڈ نہیں ہوتے. تو ویئر از دا مسنگ پارٹ؟ اس میں ایک اور نمبر تو ہونا چاہیے نا جو ایڈ کرے. سملرلی ان 2060 if there will be 4.1 billion Muslims and 3.9 Christians, تو یہ نمبر ایڈ نہیں ہوتے. دیر از ون نمبر وچ از مسنگ اینڈ دیٹ نمبر از ایتھیسٹ. ایتھیزم از گروئنگ ویری ریپڈلی. سو بیکاز آف مینی ریزن, دس از ناٹ دی ٹاپک آف دس لیکچر. We can have another lecture why atheism is growing. And then some people say, ever since I was born, بچپن سے میں سن رہا ہوں ہمارا دین خطرے میں. ہمارا دین خطرے میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ completed his deen through our last prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں. ان کے ذریعے دین کمپلیٹ ہو گیا. It's the people who are in danger, not our deen. So therefore atheism is rising. And I have, if atheists are attending this lecture or they will listen to it, I want to say to them that I think we should not have any animosity or anger towards you. In fact, I am friends with many atheists and Christians, and I respect everyone for their belief because Allah has given us the freedom of choice. Allah created us humans to make a choice, and He guides us through the Quran to help us understand life is a test. Life is not for peace of mind or happiness or enjoying personal comforts. Life is a test. And in order to do that, we have to believe in the afterlife. And if you don't believe it, okay, that's fine. Now, I also respect atheists because at least they are honest. They are not like hypocrites who continue to claim they are Muslims, but inside actually they are not believers. And it is not my role to judge them. Allah knows. Allah will judge. And we don't live many years on this earth, maybe 30, 40, 50, 80, 100. And that time flies very quickly. So atheists will be up for the biggest surprise when they meet Allah subhanahu wa ta'ala. They will be shocked. And when they are shown the hell and paradise, they will be even more shocked. So time will tell. That is another time. So the issue of the Quran and science is what we are talking about, not atheism and all that. So, but I mention atheism for the simple reason because people get confused. We are living in the age of information, and we get confused, especially something from the internet or some forum or some chit chat clicks on some Muslim youth's mind, and they say, oh, there is no God. This Quran is not written by Allah. And all those doubts. These doubts even come to normal Muslims, and that is very natural.
And that is where science will come into the picture. I ask a very simple question. Every religion says our religion is the truest. Every religion claims that. Islam says the same thing. So what's the difference? The difference from my point of view is that for me, if I have to use an analogy, کوئی میں ایک ایگزامپل یوز کروں نا کہ ریلیجن کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، تو ریلیجن میرے مائنڈ میں ایکچولی نہیں میرے مائنڈ میں ریلیجن جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک پینٹنگ ہوتی ہے. پینٹنگ جو ہے وہ جگ سا پزل نہیں ہوتے، وہ سارے فٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو جب میں اسلام کو ویژولائز کرتا ہوں تو اٹس اے کمپلیٹ پینٹنگ اور کمپلیٹ جگ سا پزل پٹ ٹوگیدر وتھ ہنڈریڈز آف پیسز جو ہمارے مائنڈ میں ڈاؤٹ فل آتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں نہیں ہے. مثلاً میں جب چھوٹا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یونیورس جو ہے وہ 13.7 بلین ایئرز اگو کریٹ ہوا تھا، اور انسان جو ہے وہ ارتھ پہ اس کا کوئی حضرت آدم سمجھ لیں کوئی 2 لاکھ سال پہلے کا انسان کا جو ہے نا وہ آثار پائے گئے ہیں. میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر کیا کرتا ہے. 13.7 بلین ایئر سے لے کر 200,000 ایئرس تک کیا ہو رہا تھا، اس کا مقصد کیا، اللہ نے ایک دم کیوں نہیں کریٹ کر دیا. That's one question. Number 2, یونیورس کتنا بڑا ہے. یونیورس میں سائنٹسٹ نے ایسٹیمیٹ کیا کہ دیر آر اباؤٹ 4 بلین گیلیکسیز. گیلیکسیز اتنی بڑی ہیں جس میں بلینز آف سٹارز ہیں. ہمارا جو سورج ہے اٹس ون آف دا اسٹارز آف آور گیلیکسی ملکی وے ونس، اینڈ دے آر بلینز آف اسٹارز لائک دس. اور دی لینتھ آف آور گیلیکسی از لائک 100 ملین لائٹ ایئرس. لائٹ ایک طرف سے چلے تو دوسری طرف 100 ملین ایئرس میں پہنچے گی، جس کی سپیڈ ہے 186,000 مائلز پر سیکنڈ. اتنا بڑا یونیورس ہے، صرف ایک گیلیکسی مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر ایک اللہ نے چھوٹا سا ڈاٹ ڈالا ہوا ہے ارتھ کے اوپر، اور اتنی بڑی گیلیکسی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ تو ایسے ہی کوئنسیڈنس پیدا ہو گیا ہے، ایسے ہی ہم کسی طرح پیدا ہو گئے، سارا کچھ اکٹھا ہو گیا. اب جب آپ سائنس پڑھتے ہیں نا، اور جب آپ پھر قرآن پڑھتے ہیں تو سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا پرپز آف مائی 5 لیکچر سیریز. اس سے آپ کا ایمان اسٹرینتھ ہوگا. Now I will address our ulamas who are reading this lecture, and they will say, oh, this person, who is he? Where is he come from? Where is his knowledge come from? کون سے مدرسہ میں ٹرین ہوا؟ تو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کیا ہے. Traditionally, our ulamas have rejected science. Interestingly, when in this new information age, they are the first to use technology. So they made these kind of accusations against science from the very old times, not in the golden age of Islam. In the golden age of Islam, knowledge thrived. Muslim scholars excelled using both spiritual guidance from the Quran and science. And then later on, we went into the abyss. ایک گہرائی میں چلے گئے جس کی many reasons ہیں, which is not subject of this lecture. ہم چلے گئے نیچے گہرائی میں اور اس سے ہم نکلے ہی نہیں. And the Western world advanced. Industrial revolution and then computer IT revolution has changed everything. And we only continue to do the catch up constantly by being a copycat or following the Western cultures. And just look at how many Nobel Prize Muslims have received and non-Muslim. But I am very optimistic. I think we are at a point of influx. ایک چینج ہونے والی ہے جو کہ اللہ ہمیں دے گا، مسلمانوں کو گائیڈنس دے گا. ہمیں گائیڈنس چاہیے جو کہ قرآن میں ہے. مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مثلا پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. بس سسٹم آسمان سے آنا تھا. ہاں جی، آسمان سے آنا تھا، آسمان سے گرنا تھا سسٹم. تو آیا تو ہوا ہے قرآن. ہم قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ
اس کی جو قرآن کی وزڈم ہے. اب قرآن کیا ہے؟ نیڈلیس ٹو سے سب کو پتہ ہے قرآن کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے دیر از نو ڈاؤٹ, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. ھدی للمتقین, وہ یہ دوسری ہے میرا خیال ہے شاید آیت سورہ بقرہ کی 185 ورس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ھدی للناس, لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو یہاں لوگوں سے جو ڈرتے ہیں, بلکہ دوسری آیت میں یہ بھی بتایا, دونوں آیتیں صحیح ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ بالغیب کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. بالغیب کا مطلب ہے انسین اللہ, لیکن ہمارا فیتھ انسین نہیں ہے, ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اور اس کے بعد ایک جو ہم نے امپورٹنٹ بات جو ہم نے سیکھنی ہے نا, یہ قرآن اور سائنس ہے. The question, ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ اسٹاپ ہیئر, کہ آپ سب سوچ رہے ہیں یہ تو قرآن اور سائنس کی بات کر رہا ہے, تو وہ کیسے یہ ساری باتیں اس سے کیا ریلیٹڈ ہیں؟ بالکل ریلیٹڈ ہیں. The question کہ is the Quran book of science, یہ بہت بڑا کوشچن ہے, اور اس میں اس کا جواب یا تو ہو سکتا ہے یس اور نو. تو اگر نو ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے تو سائنس کی کتاب کس طرح کی ہوتی ہے؟ اوکے, فزکس کی کتاب ہوتی ہے, کیمسٹری, بایولوجی, ایون کمپیوٹر سائنس, تو ٹپیکل کتابیں ہوتی ہیں. تو the Quran is not like any science book. تو جب ہم کہتے ہیں از the Quran book of science, تو ہمارا مائنڈ امیڈیٹلی کمپیئر کرتا ہے کہ اس میں سائنس کی طرح کے چیپٹر ہوں گے, دس از اے ٹیپیکل بک آف سائنس. تو قرآن تو ہے ہی نہیں کسی بک کی طرح, اس کا تو سٹائل ہی اپنا ہے. قرآن کی کوہیرنس, کنسسٹنسی, عام بندہ کہتا ہے کہ جی قرآن جو ہے نا اس میں کوئی آرگنائزڈ چیپٹر ہی نہیں ہے, کوئی بگننگ ہی نہیں ہے, کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہاں صورتیں دی ہوئی ہیں, رسول اللہ نے وہ صورتوں کے سیکوینس لگوائے تھے. اور جو اب ماڈرن ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن از سچ اے بیوٹیفل اسٹرکچر. ایک صورت اوپر نیچے نہیں ہو سکتی, اس سے قرآن کا اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹرکچر. لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں سے پڑھ لیں, ریڈ فرام دا بگننگ, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یا ریڈ فرام دا مڈل, جہاں سے مرضی پڑھ لیں, الٹا پڑھ لیں. بلکہ لوگ بچے جب قرآن سیکھتے ہیں تو وہ تیسرا پارہ جو ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ وے آف ڈوئنگ اٹ. تو پھر آتے ہیں سورہ فاتحہ, بقرہ, سورہ آل عمران کے اوپر. تو قرآن کا اسٹرکچر یونیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹس وداؤٹ آرگنائزیشن, اٹس دا موسٹ بیوٹیفل آرگنائزیشن. اس طرح کی کتاب کوئی ہے نہیں. اس کے درمیان اور کسی اور کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے, صرف کچھ ایسے لیسن ہیں جو پہلی کتابوں سے ملتے ہیں. وہ بھی اللہ نے کہا پہلی کتابیں بھی میری, تو وہ اللہ کی کتابوں میں تھوڑا سا ملتا ہے اس سے اسٹرکچر. باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے, قرآن صرف گائیڈنس کی ہے, جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا, تو ایون دین دا قرآن از ناٹ لائک اینی ادر بک آف ایتھکس. ویری ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ. دیٹس بیکاز یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا اپنا ہی اسٹائل ہے. اللہ نے خود اس کو اسٹائل میں رکھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی جو کنسسٹنسی اور کوہیرنس ہے, اٹس انکریڈیبل. اور تیسری قرآن کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے اس کی بیوٹی آف اٹس ساؤنڈ اینڈ لینگویج, وچ از عربک لینگویج ایٹ اٹس گلوریس بیسٹ, یوزنگ دی فائنسٹ ووکیبلری, جو کہ ہمیں اللہ نے اور لینگویج میں نہیں دی. تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن جو عربک کی بات ہے وہ ہے یونیک. So that's another uniqueness. Everything about the Quran is unique. Everything. And because of that, if it is a book of science, then it will be a unique book of science. So let's first put the question, is the Quran a book of science on its side? Why?
because the next 4 lectures will be talking about that. And at the end, I am not the one who will say, yes, it is the book of science. You, the audience, will say yes or no. You have the freedom. Now, let me just scroll back a little bit. The second unique thing about Islam is complete A to Z, everything about our ethics and morals and laws and logic and wisdom. There is nothing like the Quran. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کلیئرلی کہ قرآن جو ہے نا اس کے بعد ہمارے رسول کے اوپر اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوۃ الحسن ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس کو فالو کرنا. تو اس میں جو رسول پاک کی جو زندگی ہے نا، اسی لیے میں نے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں اپنی بک جو میں نے لکھی ہے رسول اللہ کے اوپر. وہ بڑی یونیک بک ہے. تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن، سنت اور اوتھینٹک حدیث کے ساتھ. تو let's come back to the Quran. It is very important to highlight one point جو کہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 7 میں دیا ہوا ہے. اللہ نے کہا He is the one who has revealed to you, O Prophet, the book of which some verses are precise. They are the foundation of the book, while others are elusive. Those with deviant hearts follow the elusive verses, seeking to spread doubt through their false interpretations. But none grasps their full meaning except Allah. As for those well grounded in knowledge, they say, we believe in this Quran. It is all from our Lord. But none will be mindful of this except people of reason. اب یہ دیکھیں نا ریزن آ گئی ہے نا. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 7 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کچھ آیتیں ہیں جو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہیں. باقی آیتیں جو ہیں وہ دے آر دی فاؤنڈیشن آف دا بک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مشکل ہے یا آسان ہے، اس کا جواب ہے دونوں ہی ہیں. زیادہ آسان ہے. رفلی 88% of the Quran, in my opinion, is very easy to understand. It's the rest 12% which is very difficult. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 12% ہے اس سے آپ اس کے میننگ لے کے ٹویسٹ نہ کریں اپنے پرپس کے لیے. تو اسی لیے میں قرآن سے کوئی اتنی کمپلیکس آیتیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی میں وہ نہیں لے رہا. جو آبویس آیتیں ہیں، آبویس سائنس ہے، وہ میں آپ کو سمپل ورڈز میں قرآن اور سائنس کا تعلق بتاؤں گا. تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا قرآن کے اندر 918 ایسے ایکسپریشن ہیں جو کہ 703 ورسز میں جو بہت مشکل ہیں، وہ عربک اسپیکنگ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتے. اب یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اتنی ایزی بھی نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کو ساری سمجھ آ جائے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہو سکتی کہ سب کو کسی کو بھی نہ سمجھ آئے. اس میں اسٹیٹک بھی ہے قرآن اور ڈائنامک بھی ہے. اسٹیٹک کا مطلب ہے کہ وہ فکس ہے، ہمارا دین کمپلیٹ ہے، اینڈ دیٹ از دی لائٹ آف دا قرآن. جو 12% ہے وہ نیا نالج کریٹ ہوگا اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس، وہ بھی لائٹ آف دا قرآن ہے. سو اٹس دی جکسٹاپوزیشن آف 2 لائٹس، فنڈامنٹل اینڈ نیو نالج. تو اس میں ہم فوکس جو ہے وہ سائنس پہ کر رہے ہیں بائی سیئنگ سائنس از فنڈامنٹلی مینشن ان دا قرآن ان اے ویری یونیک وے. ٹریڈیشنل سائنس کی طرح نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وی مسٹ ناٹ ٹویسٹ دا میننگ اپنے مطلب کے لیے. میں نے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لیکچر دیکھے ہیں ایسے ہی آیتوں کو کھینچا ہوا ہے کہ کئی اسکالرس نے یہ تھوڑا سا کام کیا ہے، بہت نہیں ہے. قرآن اور سائنس پہ اتنا کام نہیں ہوا، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ 4-5 لیکچروں میں جتنا
ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. شاید پچھلے اسکالر اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئے، اسی لیے 5 مختلف لیکچر ڈیوائڈ کیے ہیں. تو ان میں انشاءاللہ آپ کو بہت ڈیٹیل ملیں گی. اور بندہ حاضر ہے، میں پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اگر میں کچھ غلط کروں گا مجھے ای میل کیجیے. تو اللہ سے تو میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی ہے کہ اگر میں نے غلطی کی، لیکن میرے حساب سے کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں بجائے اس کو ٹویسٹ کرنے کے. اب دوسرا ہمارا جو ہے نا، قرآن کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ جی قرآن کے اندر ریپیٹیشن بہت ہے، بار 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 وہی آتی ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ آپ ایتھیسٹ سے بات کریں وہ کرٹیسائز کریں گے. تو قرآن کین بی بورنگ. دس از، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا ایک قرآن سے جب کنیکشن بنتا ہے نا، اٹ از کمنگ فرام یور اون مائنڈ، یور اون انسپریشن. اس کے لیے آپ کو چاہیے، ایک تو آپ کو دل چاہیے اور ایک آپ کو دماغ چاہیے. دل سے آپ کا فیتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ. ہم دل سے اس بات میں یقین رکھتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ کا مائنڈ بھی تو ہے نا جو لاجیکل ریزننگ کرتا رہتا ہے. سو اٹ از our goal to bring some facts and figure which will give your mind the logical connection between the Quran and the truth, the whole truth and nothing but the truth. So it's when your heart is filled with the faith and your brain is also totally ingrained with convincing you with the logic of the Quran, heart and mind, when they are combined, the experience is incredible. Because logically you have no doubt, and by your heart it's totally soothing and comforting. And that is when you listen to the Quran, soothes your heart. And when you read the Quran, try to use reason and logic, that's when your mind is convinced. It's the combination which I view as جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہولڈ آن ٹو دا روپ آف اللہ. ونس یو ریچ دیٹ لیول یور لائف چینجز. آئی فیل دا قرآن ٹاکس ٹو می اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس تھنگس. اٹس ناٹ دیٹ اٹ از لٹرلی ٹاکنگ ٹو می. فار ایگزامپل, when I was writing the book on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I was looking for verses in the Quran to go into the chapters. Sometime I couldn't find it. Every night, I would walk around my neighborhood, which becomes totally dark, and with headphones, and I would turn on the Quran randomly, and wow, right there's a verse, and I say, oh my God, this is verse I needed to go into the chapter. It happened to me again and again and again. So about the repetition in the Quran, so people say, it has a lot of repetition. Allah says, I will forgive you, I am the most merciful. Do the right thing, you will go to paradise. Do wrong things, you go to hell. Again and again and again and again and again. Imagine you are a professor. You know, I am a professor, so I go through these kind of things every day. So suppose you are a professor and you have given an exam to students and you are the judge. You will be grading the exam. Allah is the professor. Allah has sent down the Quran through his teaching assistant Muhammad sallallahu alaihi wasallam to demonstrate. So the life of the Prophet is like the laboratory. The Sunnah and Hadith is like the laboratory manual, and the Quran is like the textbook of life. This is the analogy. And the students are the ones who are trying to pass. And the concept in our culture is basically read the Quran and you get sawab. Sawab hoga, Quran padhenge. Maulvi sahab ko bula le, Quran khani kar le, sawab hoga. Okay, hota hai, sahi hai. But it's like a teacher saying, hello kids, read the book and I'll give you candy. And you get the candy. Actually, اگر آپ نے مولوی صاحب کو بلایا تو ساری کینڈیز تو مولوی صاحب لے جائیں گے, آپ لے جائیں گے, آپ کے پاس تو کچھ بھی کینڈی بھی نہیں ہوگی. لیکن the main purpose is to pass the exam.
اب آپ مسٹیک کرتے ہیں, یو کمٹ اے سن, تو آپ فیل ہو سکتے ہیں. اس میں اگر اچھا ٹیچر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اوکے آئی ول فورگیو یو, ٹرائی اگین. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا میں تمہیں فیل کر دوں گا. If the teacher is very harsh, professor is very harsh, he or she will fail the student without maybe after one warning or two warning. جب آپ کو وارننگ کے بعد وارننگ کے بعد وارننگ کے بعد مل رہی ہے تو اٹ از اللہ سے مرسی, وہ آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہے اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے آپ کو کتاب بھیجیے. پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے, تو رسول بھی بھیج دیا کہ ان کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دو. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر ہمیں پتہ نہیں تھا. قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو نہیں پتہ تھا, ہو سکتا نہیں بھی پتا, وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہر ایک کی ججمنٹ اس کے نالج کے مطابق ہوگی. تو جو مسلمان ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا امتحان باقیوں جو ریلیجن کے لوگ ہیں ان سے بھی مشکل ہوگا, یہ یاد رکھیے. اوکے, لیٹس کم ٹو دی قرآن اینڈ سائنس. ہمارا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر اس کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو سوچنے کے اوپر زور دے رہا ہے. اللہ آپ کو بار بار کہتا ہے پڑھو اس کو پڑھو. Allah urges us to think, reason. The reason why I have colored these words differently is because these are different words which are actually literal translation of Arabic words. Allah bar bar keh raha, think, reason, listen, verify, compare, understand, judge, observe, cooperate, consult, use knowledge, use proof, logic and reasoning again and again. یہ دیکھیں نا, یہ تھوڑی سی میں نے آیتیں پوری نہیں ہیں, تھوڑی سی ہیں سورہ الروم سے. ان فی ذالک لا آیات للعالمین, یہ آیتیں ان کے لیے سائن ہیں جو نالج رکھتے ہیں. ان فی ذالک لا آیات لقوم یسمعون, دوز ہو لسن, یہ آیتیں ان کے لیے جو سنتے ہیں غور کرتے ہیں. ان فی ذالک لا آیات لقوم یعقلون, جو ان لوگوں کے لیے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس طرح کی قرآن میں 100 سے زیادہ ورسز ہیں. دا قرآن از ٹیلنگ یو ٹو یوز انٹلیکٹ. اٹس دا انٹلیکٹ, اٹس دا انٹلیکٹ. اوکے, ناؤ دا قرآن از دی اونلی ریلیجیس بک دیٹ ریفرنسز فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, اسٹرانومی, اکنامکس, زولوجی, ایکالوجی, میڈیسن, بایولوجی, اوشنوگرافی, جیولوجی اینڈ کمپیوٹنگ. آئی ول شو یو. About the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, I wrote this book and we'll make a separate presentation, The Perfect Human. This book is nearly 700 pages and it's very uniquely written book. And we donate all the income. The book is on Amazon, English version. And then we translated it into Urdu. And this is called Bashar-e-Kamil. This is available from the Reading Bookstore. And you will find the book very enlightening. So I'm skipping these details. ایک اور چیز بھی جو ذہن میں رکھنی چاہیے دا قرآن اینڈ سائنس کا کنیکشن کرنے کے لیے, وہ ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ڈو ناٹ مکس ٹروتھ ود فالسہڈ اور ہائڈ دا ٹروتھ وین یو نو اٹ. تو آدھا جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے, اس میں آدھا سچ آدھا جھوٹ کر کے ٹوسٹ کرنا, یہ بہت لوگ کرتے ہیں. اپنی غلطی نہیں مانیں گے, اس میں آدھا ایڈمٹ کر لیں گے آدھا جھوٹ, وہ جھوٹ ہے. اسی طرح آپ جب کوئی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو آپ اس میں جھوٹ کے ساتھ سچ نہیں ملا سکتے. Therefore یہ ہمارے رول ہوں گے کہ ہم ٹوسٹ نہیں کر سکتے قرآن کے میننگ کو. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے دا قرآن از ٹائم لیس. اگر آپ قرآن پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے لکھا گیا, یہ قرآن کی خوبی ہے. اینڈ دا قرآن آلسو کنیکٹس یو اسپرچولی ود نالج اینڈ انسپریشن. اور عربک تلاوت سننا بھی بہت بڑا اس میں ایکسپیرئنس ہے, لیکن جو قرآن کی ایکچوئل جو ڈیپتھ ہے وہ ہے اس کی ورسز کے اندر. سو ہیئر آئی شو یو دا ریلیشن شپ بٹوین دا قرآن اینڈ سائنس. Here I am showing a picture which will tell you where science comes from, what is science, which science we are talking about. So
This all began, time and space came into existence 13.7 billion years ago, which is what scientific theory says. Time and space started 13.7 billion years ago. Okay, there have been some chat comments. Let me see if something is. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay, thank you, mashallah, good work. Okay, thank you. Man is a mixture of ruh and body. That is very correct. Thank you. I have some confusion related to body, so cause there is no in-depth discussion on soul. There is discussion, he's coming. Very good questions. Mashallah, very good questions. But just be patient. Lecture 3 will talk about soul and body. Lecture 3 and 4. So just be patient. And there are many other questions which will come. If you have any questions about what has been taught so far, then I will explain those questions. But mashallah, I am very impressed with the questions. Let's continue our discussion. This is a very important point. Time began 13.7 billion years ago. How can time begin? Actually, it did. There was no time before 30.7 billion years ago. There was no concept of before. And therefore, it answers question. जब लोग कहते हैं ना, पहले क्या था? पहले का कोई concept ही नहीं है. Allah lives outside time. Allah created time for us. And space, time, energy are all mixed together. So I'll show you. And then very long time, according to our understanding, about 200,000 years ago, roughly, इंसान का जो आसार है ना मिलता है, तो इतने अरसे में क्या हो रहा था? बहुत चीजें हो रही थी. अल्लाह ताला सब कुछ बना रहा था. और अल्लाह ताला ऐसे नहीं बनाता. अल्लाह ताला फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अदर साइंसेस के रूल्स और लॉज क्रिएट करता है. जब हम कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं अल्लाह की मर्जी से हिल सकता, वो सही बात है, लेकिन अल्लाह ने मैकेनिज्म बनाया हो ना कि पत्ता हिलता रहेगा. अल्लाह खुद उसको नहीं हिला रहा. अल्लाह ने मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जिससे जो कि अल्लाह के इख्तियार में है. अच्छा, एग्रीकल्चर स्टार्टेड, स्टोन एज स्टार्टेड, ब्रोंज एज स्टार्टेड, आयरन एज स्टार्टेड, like 3,000-4,000 BC. And then scientific revolution started. Islam thrived in the golden age, and the center of civilization was not New York or Los Angeles, but it was Baghdad and other Muslim cities, and then the Mughal Empire. And somehow, after the Mongol invasion and because of many other reasons, we declined, the Muslim world declined. The Industrial Revolution is when the Western world picked it up, and from 1760 to 1840 CE, CE means current era, which is same as BC, before Christ. And then the computer revolution started. The first ever computer was built in 1946. For next 30-40 years, it made progress very steadily. And then explosion of technology. Humans have made more progress within the past 25 to 30 years than ever in history. It has been explosion of knowledge because of computer revolution. So I, as a professor of computer science, in the midst of this revolution, who has created many technologies, that's not the subject of this lecture, but it's very thrilling to be part of that revolution. And I, as a scientist, am more thrilled when I read the Quran and I see the connection between the two, which our ulamas and the Western scientists don't see. So one of the points I want to elaborate is that. So we are today in this age. So this is the scientific perspective, science point of view. The fundamental scientific principles are to learn about creation, life, the world, and the environment for betterment of humanity.
The purpose of science is to make our life better. And in order to do that, a lot of scientific revolution is fixated on the financial aspect. These days, science is all about making money. Look at these billionaires, American billionaires or European billionaires sitting on the stage bragging about their multi-billion-dollar wealth. Islam does not forbid that. But there's a big aspect which is missing. I have never heard science of ethics or science of benevolence, science of compassion, science of mercy, science of forgiveness. How can you live your life without these principles? So science is not complete. It's incredible. I am a scientist. I believe in it. I cannot even live without science because my salary comes from science. But science is also dynamic and it's constantly changing with time. Today's theories, we will laugh at those theories 40, 50 years ago, especially evolution theories, which are partly based on science, but partly not based on science. And that is a problem. Even scientists can be biased. I am a scientist, I can be biased. One of the main goals of a scientist is to seek research funding and establish their authority. I am saying the right thing, which is natural human thinking. But it makes science biased too. And theories keep changing. Even Einstein's laws of physics fail in some situations. Okay, now let's go to the other side, the spiritual side. We believe the Quran always existed in the heaven. Allah created the Quran and then He sent many messengers. The messengers and prophets were sent to all nations. And then it all culminated by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet. Allah sealed his religion and his message at that point in time. Why? For many reasons. Again, that's not the topic of this lecture. We can do a separate lecture on that. But one of the reasons is, if you look at miracles, miracles happened. Miracles are basically phenomena which are not normal according to common sense, but they occurred. Prophets like Noah, Jonah, Jesus, Moses, they were given many miracles. And the Prophet ﷺ was tasked with the greatest ever task given to any humanity, that he was the prophet for the whole world, all people. And he had to spread the message, the complete message, preserved message of Allah subhanahu wa ta'ala, and through his example. It's the most difficult task ever given to a human. And the Prophet completed that. Sallallahu alayhi wa sallam. He completed that. And only 1400 years later, human knowledge was going to explode. So this was the right time. Miracles were also given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I believe all miracles were done by Allah on the order of Allah, which is according to the Quran. So the breaking of the moon and other miracles, if you read the Quran, miracles were given to the Prophet ﷺ. In the Thor cave, Allah subhanahu wa ta'ala sent unseen forces at the Battle of Badr, Battle of Hunayn, and other miracles were given to Prophet ﷺ. But the Prophet ﷺ's biggest miracle is the Quran. And when he said the same thing to the Quraysh, they said, book. How can a book be a miracle? But when you continue to analyze the Quran, you will see the coherence, consistency. Now here I will talk to atheists one more time. I talk to many atheists. Actually, I attend their meetings. When I keep quiet, because I want to know how they are thinking, how human mind is swerving and believing in things. Many atheists believe in aliens. Many of them have seen alien ships. Actually not.
Many people believe in the Bigfoot. Bigfoot is a hypothetical creature which is like 8 or 10 feet tall, looking like half like a bear and half like a gorilla and half man. No such evidence has ever been found. Alien ship, aliens looking like those in they show in movies. People claim they encountered that. No. People believe in unseen things, and yet they don't believe in Allah. They make objection, where is Allah? Show us. Show Allah. Why doesn't Allah open the sky and show his face? And yet they believe in those unseen stupid ideas, which have no scientific or logical evidence. There's no proof. And yet Allah has given you the Quran, read it. That's the miracle. And it is indeed the miracle. And the number one reason for me to believe the Quran is a miracle is 2-3 reasons. One is the consistency. The second is the science in the Quran. And actually the third thing is the human DNA. It's impossible that it is a coincidence. Impossible. And then the scientific aspects. I will show you how many latest scientific theories, and the scientists are saying this is a coincidence. It's not a coincidence because it's mentioned in the Quran. This will come in part 2. So here you see the purpose of the Quran is also betterment of humanity. Allah does not say to Muslims to reject this life. Both. Because if you do good in this world, the next eternal life will be good too. So the scientific principle and the Quran's principle and their objectives are similar. And yet, the Quran is bigger than science because science does not talk about morality. We are talking about facts, not faith. Facts. And the Quran is also static and dynamic, which I showed you in Surah Al Imran, verse number 7. So, with all the due respect to our ulamas who are just following the tradition, please open your heart and mind. We are not changing deen. Nobody can change our deen. But the new knowledge of the Quran is the new light from the Quran. It does not override the basic light of the Quran, which is our fundamental faith. It does not change. Actually, it strengthens it. Now, the scientific verses in the Quran, they are interpreted differently at different times. People didn't know science, so they interpreted it in a different way. And that's not the obscurity of the Quran, that's the beauty of the Quran, in my humble opinion. I give you one example. The Quran uses very fine Arabic vocabulary. Sometimes to explain the same concept, it uses different words. For example, the Quran uses the word najm and kawkab. In old days, people thought it means star because they didn't know about planets. But now we know kawkab and najm are two different words. Najm means star, which has its own light, and planets mean the planets which are orbiting around some star, like our sun. Our sun is a star. Earth, Jupiter, Mars, Venus, Mercury, they are all planets. And if you read the verse from the Quran, it says, your nearest heaven is decorated with kawkab. So what is our nearest heaven? And that's our solar system. Our closest heaven, the closest universe is our solar system around sun. And the Quran uses the word kawkab there. So if you look at kawkab in Arabic dictionary, it means planet. In old days, people didn't know. And then Allah says, your all heavenly bodies move. So in old days, people thought heavenly bodies mean sun, the moon, and the clouds. And they thought stars were still. But the Quran is not saying some heavenly bodies. The Quran is saying all heavenly bodies. All heavenly bodies include stars. Now we know
the moon moves, the earth moves, the sun moves, galaxies move, and stars move, everything moves. So now we know more. So the interpretations can change, and in order to understand the interpretation, we have to know modern science. So this is where we are at. The purpose of science is to find truth, not what you like to believe, but what the fact is. And the purpose of the Quran is also the same. The Quran doesn't say believe in it blindly. The Quran says use reason, logic, wisdom. Okay. Now, here is a different concept which is used in business administration or any organization. It is called silo thinking. Silo thinking is you just confine yourself, اپنے آپ کو لمٹ کر دیں اور ایک ہی سوچ میں چلتے رہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس میں پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, مارکیٹنگ ڈفرینٹ ہے, سیلز ڈفرینٹ ہے, آپریشنز ڈفرینٹ ہے. دے ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. دیٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر. ایک یہ کارٹون میں دکھا رہا ہوں, اس میں بھی ایک سائلو تھنکنگ بتائیے. سائلو تھنکنگ کا مطلب اپنی ہی شل میں سوچتے جانا. Here somebody comes, I am looking for help on this virtual team, and goes to this department. Not my department, not my department, not my objective. This is not my purpose, go somewhere else. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی ایک بورڈ جو ہے نا وہ سنک ہو رہی ہے. ایک طرف سے وہ پانی نکالا کہ سنک نہ ہو, تو دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے کہ آئی لائک ٹو ہیلپ, لیکن یہ میری سائڈ پہ نہیں ہے. دس از کالڈ سائلو تھنکنگ. ہمارے علماء کی بھی تھنکنگ جو ہے نا سائلو ہی ہے. وہ دین کی اسپرچل اسپیکٹ پہ ہی سوچتے جاتے ہیں, اور ہمارے سائنٹسٹ کی بھی تھنکنگ وہی ہے. نو ریلیجن اینڈ سائنس ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اسلام کی گولڈن ایج میں ریلیجن اور سائنس ڈفرنٹ تھنگ نہیں تھے, اینڈ وی ایکسلڈ. اٹس دی ہولسٹک اپروچ. سائنٹسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ریلیجن کو پاس ہی نہ. او یو آر ریلیجیس, نو 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 پروفیسر, اف آئی ٹاک اباؤٹ ریلیجن, او نو 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 جسٹ کیپ اٹ اوے. تو آپ اسکالر سے بات کریں جو ٹریڈیشنل ہے. ماڈرن اسکالر بہت ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن جو ٹریڈیشنل اسکالر ہے نا, اوہ سائنس کو چھوڑو, ویسٹرن نالج از ایول, یہ شیطانی نالج ہے. ایبسولوٹلی ناٹ شیطانی نالج, بالکل غلط تھنکنگ ہے. یہ ٹیکنالوجی جو بھی ہوتی ہے اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. یہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے, اس کا پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. جب لاؤڈ اسپیکر آئے تھے تو مصیبت بھی وہی تھا, ٹیلی ویژن آیا تھا وہی تھا, ٹیلی فون آیا تھا وہی تھا. پازیٹیو اینڈ نیگیٹو تھنگس, یو ہیو ٹو یوز اٹ پازیٹیولی, اینڈ یو کی ناٹ اسٹاپ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, یو ہیو ٹو لرن اٹ. اب یہ ہے کارل سیگن, ویری فیمس سائنٹسٹ اور اسٹانچ ایتھیسٹ. اس کی ایک بک ہے دی بروکرز برین. آئی ریڈ اٹ, ویری ویری انٹرسٹنگ بک. ہی میکس اے لاٹ آف لاجیکل پوائنٹ. سملرلی یہ ہے ایک رچرڈ ڈاکنگ ہے, ویری فیمس ایتھیسٹ, بہت اس کے فالوورز ہیں, کتابیں لکھی ہیں. میں نا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن بڑی ہے ہمارے دین میں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تو دنیا کا امتحان جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا, تو سارے لوگ ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ واقعہ پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہیں جنت میں لوگ, وہ بہت کم ہوں گے, اور وہ پہلی جو مسلم جنریشن ہے اس کے کم ہوں گے, پرسنٹیج ان کی کم ہوتی جائے گی. تو وہ میں نے سمپل میتھ کیا کہ اگر ہر رسول اللہ کی زندگی میں 2 لاکھ مسلمان تھے مثال کے طور پر, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو اس کا 90% بھی جب ہیں وہ جنت الفردوس میں چلے گئے. یہ میں جنت الفردوس کی بات کر رہا ہوں. اس سے اگلی جو جنریشن آئی تھی اس پہلے سے 90%, اس سے جو اگلی جنریشن ہے یہ 95% لگا لیں, میتھ نمبر آپ خود سبسٹیٹیوٹ کر لیں, تو 50 جنریشن رفلی ہو گئی ہیں. اب 1.9 بلین مسلمز ہیں, تو ان میں کتنے جائیں گے؟ ایسے ہی میتھ کیا, ایسے ہی جسٹ فار فن, ناٹ ویری ایکوریٹ بٹ ایسٹیمیٹ. تو وہ لگتا ہے کہ there would be like 7 people per 1 million جو وہاں جائیں گے, تو ہم میں تو اس میں شامل ہی نہیں ہوئیں گے. مجھے جنت میں جانے کا جو فائدے نظر آتے ہیں نا بہت سارے, وہ تو اللہ نے بتائے ہوئے. مجھے پرسنلی سب سے بڑا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ جنت میں ہیڈ ایک نہیں ہوگی.
سر درد نہیں ہوگی، سورہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے. لیکن سیریسلی سب سے بڑا فائدہ جنت میں جانے کا یہ ہے کہ آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے. ہمیں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں. یہ اگر اللہ نے چوائس دی ہوتی نا کہ ادھر کوئی ریگستان میں صحرا میں آپ کو ڈال دوں گا اگر دوزخ میں نہیں جانا لیکن جنت میں نہیں، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا. لیکن اللہ نے یہ چوائس نہیں دی، یا دوزخ ہے یا جنت ہے. تو دوزخ کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں بجائے جنت کے خواب دیکھنے کے. دیکھتے نہیں خواب. تو اب یہ جو ہے نا سائنٹسٹ نے، اور سارے سائنٹسٹ بھی آنیسٹ نہیں ہیں، اور سارے سائنٹسٹ آئنسٹائن نہیں ہیں. یہ آپ کسی سائنٹسٹ سے بات کریں وہ آئنسٹائن کی مثال دیتا ہے، آپ آئنسٹائن نہیں، ایکسکیوز می، آپ کے تو کریڈینشیلز ہی نہیں ہیں. پہلے اپنے ریسرچ کے کریڈینشیل بتائیں نا. تو اسی طرح ریلیجن میں بھی جو ہے نا وہ کئی جو ٹریڈیشنل علماء نے انہوں نے اپنی ٹیریٹری بنائی ہوئی، ایک کنٹرول ہوتا ہے، اس میں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ انسان کی بیسک فطرت ہے. تو سائنس میں بھی اسی طرح ہی ہے. چاہے کبھی کبھی سائنس میں اور ریلیجس یہ چیزوں میں فرق نہیں نظر آتا. مجھے ہوتا یہ ہے کہ میں یہ چیزوں کو ملانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارا جو ریلیجس اسپرچل انسپیریشن ہے وہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. سائنس اور قرآن ایک دوسرے سے کلیش نہیں کرتے. ٹپیکل ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہے نا اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سائنٹیفکلی بڑا ایڈوانس ہے اور وہ کرسچن انوائرمنٹ میں اس کی گروتھ ہوئی ہوتی ہے اور وہ سائنس پڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ریلیجن کو چھوڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بچپن میں اپ برنگنگ ہے وہ چرچ میں ہوئی ہوتی ہے. بائبل اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں وہ اسٹرینتھ اور وہ سائنٹیفک سائنس نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ قرآن بھی ایسے ہی ہے جیسے بائبل ہے، بلکہ محمد نے بائبل سے آئیڈیاز لی ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں نا اس میں کوئی ٹروتھ نہیں ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں وہ قرآن بھی ایسے ہی ہے تو سارے ریلیجن ایسے ہی ہیں. یہ ایک نان سائنٹیفک کنکلوژن ہے جو لاجک پہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھتے ہیں. تو اس کی میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کئی لوگ اس سمجھتے ہیں، اسپیشلی یہ کارل سیگن، کیونکہ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کعبے کی پوجا کر رہے ہیں، سٹون کی. تو ہمارا تو یہ پریئر ڈائریکشن ہے، ہم تو اللہ جو ہے ہر طرف موجود ہے، ہم اس کی ورشپ کر رہے ہیں. تو لیٹ می اسکپ دس سلائیڈ ان دی لائٹ آف دا قرآن. ہمارے علماء کا بھی یہی خیال ہے کہ سائنس ایول ہے، شیطانی علم ہے، روحانی علم صرف پڑھنا چاہیے، جبکہ روحانی ہمارا علم جو ہے وہ سائنس سے بڑا ہوا ہے. تو یہ غلط اپروچ ہے. تو اللہ کہتا ہے لاجک یوز کرو. اللہ نے یہ کہہ دی ہے قرآن میں the worst creatures in God's eyes are those worst creatures، سب سے برے وہ ہیں جو ہیں deaf and dumb. اس کا مطلب ہے جو سنتے نہیں ہیں اور غور نہیں کرتے اور جن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے. پھر ہمارے علماء کہتے ہیں ہو قرآن خود نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. Yeah, unfortunately I got carried away in my excitement. I have important concepts to cover. So I'll go through some of these slides very quickly. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کو ریسائٹ کرو، قرآن کو بار بار کرو. And then it will be on us to make you understand. ہم اس کو کلیئر کر دیں گے. آپ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں 50 دفعہ وہی آیت پڑھیں، آ جائے گی سمجھ، اللہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نے غلطی کی تو یو ول ناٹ بی اکاؤنٹیبل. اور رسول اللہ نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، کہ قرآن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انکنٹرول کیمل ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک اونٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو اٹینشن پے کرو گے نا تو اس کو یو کیپ اٹ، ادروائز یہ تم سے دور ہو جائے گا. تو دور ہوگا جب آپ اٹینشن نہیں پے کریں گے. اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنا ضروری ہے. پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں جو ہیں ہر بات میں وزڈم ہے. انہوں نے کہا کہ جو قرآن میں قابل ہے اس کو پڑھنے میں یا اس کو سمجھنے میں اس کو بہت ریوارڈ ملے گا. کوئی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، کوئی عالم قرآن ہے ماشاءاللہ، لیکن جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر
رکتا ہے اور ٹکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے, اس کے لیے ایک ڈبل ریوارڈ ہے. یہ فنڈامنٹل اصول ہے ٹیچنگ کا. اگر آپ غلطی کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے. میرے بھائیوں بہنوں پلیز قرآن کو سمجھیں. اس کے بعد اب میں کانسیپٹ ذرا تھوڑے سے مشکل کانسیپٹ کی طرف آ رہا ہوں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ واٹ از دا ٹائم؟ آپ کی گھڑی کے اوپر کیا ٹائم ہوا ہے؟ ایک یہ ہے, یا واٹ از ٹائم؟ ٹائم کیا ہے, ٹائم کیا ہوا ہے, ٹائم کیا ہے, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. واٹ از دا ٹائم مین کہ آپ کے گھڑی کے اوپر کیا بجا ہے, تو دوسرا ہے کہ ٹائم کیا چیز ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا یہ بڑی ایک کمپلیکس چیز ہے. یہ آپ کی گیلیکسی ہے. تو ٹائم آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ موجود ہیں گیلیکسی میں, آپ اسپیس میں کس جگہ ہیں. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے ایک. ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن, دا گریٹسٹ سائنٹسٹ, انہوں نے کہا کہ ٹائم از این ایلوژن, یہ ایک دھوکہ ہے. یہ آئنسٹائن کا بیان ہے. ٹائم از ریلیٹو. ماڈرن سائنس نے یہ بتایا کہ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں ہیں آپ, کس سپیڈ پہ جا رہے ہیں, زمین کے کتنے نزدیک ہیں. تو اس میں یہ کہتا ہوں ناچیز, میری حبل یہ اوپینین یہ ہے کہ یونیورس کو اور ایوولوشن کو اور انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریلیٹیوٹی آف ٹائم سمجھنا ضروری ہے. میں نے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ 13.7 بلین ایئرز پہلے یونیورس ہوا, تو اللہ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اب اس میں جواب یہ ہے کہ دیر اور جلدی یہ ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کا جو ٹائم, جو کلاک دیا ہے, آپ کو زندگی دی ہے کہ آپ 70 80 90 100 سال رہیں دنیا میں, یہ ٹائم جو ہے یہ ارتھ اس زمین سر زمین کے اوپر اٹیچ کیے ہوئے ہے. اسپیس کے اوپر ٹائم کچھ اور ہے, آپ جس سپیڈ سے ٹائم ٹریول کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور یہ آیتیں قرآن میں دی ہیں. تو اب میں آپ کے پاس ایک کانسیپٹ ایکسپلین کرنے لگا ہوں جو بڑا مشکل کانسیپٹ ہے, یہ سائنٹسٹ کو بھی کنفیوز کرتا ہے. وہ ہے دی تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ میرے ایک فرینڈ ہیں پاکستان سے, جلال خان صاحب. السلام علیکم جلال صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو. وہ آئے امریکہ سے, پاکستان سے امریکہ آئے, ادھر ویسٹ کوسٹ پہ سیاٹل میں آئے, تو مجھے فون کرتے ہیں, ہیلو اشفاق کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھا. ٹھیک ہے, سب خیریت ہے؟ میں نے کہا جی خیریت ہے. تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ جی میں ادھر سیاٹل میں ہوں. تو میں نے کہا میرے پاس آئیں ٹیکسس میں. ہاں یار آؤں گا, لیکن تم بہت دور ہو, ٹیکسس بہت دور ہے. تو میں نے انہیں کہا جی ٹیکسس تو دور تو نہیں ہے, ٹیکسس تو ادھر. تو کہتے ہیں مجھ سے تو دور ہے نا. تو میں نے کہا جی نہیں, لیکن مجھ سے دور نہیں ہے, مجھ سے تو سیاٹل دور ہے. تو کہتے ہیں ہاں لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ریلیٹیولی اسپیکنگ ٹیکسس تو میرے پاس ہے, وہ دور ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سمجھیں کہ ایک ٹرین ہے وہ ایک سپیڈ پہ جا رہی ہے, تو پلیٹ فارم کے اوپر ایک آبزرور ہے. تو ٹرین کے اندر جو ہے نا, یہ میں اب اردو میں کرنے لگا ہوں کیونکہ تھوڑا سا شاید میں انگریزی میں بھی سوئچ کر لوں, بڑا مشکل ہے کیونکہ کانسیپٹ انگریزی میں ہے. چلو کوشش کرتے ہیں. تو اب آپ کی جو ٹرین چلتی ہے, تو ٹرین کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے نا, مسافر ہیں, تو آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے, آپ کھڑے ہیں. جو پلیٹ فارم کے اوپر جو کھڑا ہے اس کو لگے گا ٹرین آگے جا رہی ہے. دونوں ہی صحیح ہیں, حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی صحیح ہیں. So it's a relative motion. اب آپ کو پتا ہے اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم. اگر آپ نے ٹرین پہ جانا ہے, لیٹس سے آپ نے پشاور جانا ہے, 400 کلو میٹرز ہے مثال کے طور پر, تو آپ 400 کلو میٹرز ہے پاکستان میں چلتے ہیں, 100 کلو میٹرز کی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں آپ, تو 4 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے. اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. In other words, distance is equal to speed multiplied by time. In other words, time is distance divided by speed. تو میں مائلز کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کلو میٹرز کی نہیں, وہ ایک ہی بات ہے. تو ایک یہ ہے کہ سپوز 2 ٹرینز جا رہی ہیں, ایک ٹرین فاسٹ سپیڈ پہ جا رہی ہے, ایک
سلو پہ کسی پوائنٹ کے اوپر سے وہ کٹھے جا رہے ہیں تو جو فاسٹ ٹرین ہے وہ آگے چلی جا رہی ہے اور جو سلو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے. تو جو فاسٹ ٹرین میں جو آبزرور ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سلو ٹرین ہے وہ 20 مائلس آور پیچھے جا رہی ہے. فاسٹ ٹرین 100 مائلس پہ جا رہی ہے, سلو 80 مائلس پہ. تو جو ان کا ڈفرنس ہے نا وہ ریلیٹو اسپیڈ ہے. سو the passenger in the slower train thinks the faster train is moving at 20 miles per hour. تو میں اسٹل ہوں. اوکے, یہ ایک ریلیٹیوٹی کی ایگزامپل ہے. اب سپوز دو ٹرینز جا رہی ہیں الٹ ڈائریکشن میں. یہ آپ نے موٹر وے پہ بھی فیل کیا ہوگا یا چھوٹی روڈ پہ یا ٹرین پہ بھی دوسری ٹرین آتی ہے وہ لگتا ہے بہت اسپیڈ سے گزری ہے, تو وہ دونوں اسپیڈ ایڈ ہو جاتی ہیں ریلیٹیولی. سو اگر if there are two trains going in the opposite direction, one is going at 100 miles per hour, the other is at 80 miles per hour, both passengers in both trains will think they are traveling at 180 miles per hour with respect to the other train. یہ ہے ایک ریلیٹیوٹی. تو اس میں یہ جو ہے کہ ریلیٹیوٹی کیا ہے, لیکن اگر وہ پلیٹ فارم ہے تو پلیٹ فارم کے اوپر آبزرور دونوں ٹرینس کو دیکھ رہی ہے تو اس کو ان کی ایبسولوٹ اسپیڈ, ایکچوئل اسپیڈ اس کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک 100 مائلس پہ جا رہی ہے دوسری 80, لیکن پیسنجر کو ڈفرنٹ لگ رہا ہے. تو یہ ہے تھیوری آف ایک ریلیٹیوٹی کا بیسک کانسیپٹ. ریلیٹیو ٹو ہو, کس کے حساب سے. تو اسی طرح ہم ارتھ میں ہے نا تو ہمارا ریلیٹیوٹی اور ہے, جو اسپیس میں کوئی چیز ٹریول کر رہی ہے اس کی وہ ہے ڈفرنٹ ہے. اب آ رہا ہے ٹرکی کوشچن, میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, اٹس ویری ٹرکی. وہ یہ ہے کہ سپوز کہ یہ ایک اسپیس شپ ہے, یہ ایک اسپیس شپ ہے, یہ جا رہا ہے بڑی اسپیڈ پہ اسپیس میں, ارتھ پہ نہیں ہے جس میں ایئر فرکشن وہ چیزیں نہیں ہیں, اور وہ جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے کسی نے نا زمین سے ایک لائٹ کی بیم چھوڑ دی ہے. لائٹ آپ کو پتہ ہے فاسٹسٹ اسپیڈ ہے ہمارے یونیورس میں 186,000 مائلس پر سیکنڈ. تو آپ کی بیم جا رہی ہے اور آپ کی اسپیس شپ ہے, سپوز اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی, نیوکلیئر انرجی یا کچھ ہے, وہ بہت اسپیڈ پہ جا رہی ہے. سپوز اس کی اسپیڈ بن جاتی ہے 100,000 مائلس پر سیکنڈ. اب بیم جا رہی ہے 186,000 مائلس پہ اور یہ جا رہا ہے 100,000 مائلس پر سیکنڈ اسپیس شپ, اور کنٹینیوسلی ایکسلریٹ ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ جو ایسٹروناٹ ہے نا وہ لائٹ کو کیچ کر رہا ہے, اس کی کوشش ہے کہ میں اس کے برابر اسپیڈ پہ آ جاؤں اور میں لائٹ کو کیچ کر لوں, لائٹ رک جائے اور اسٹل ہو جائے, ایسے ہی جیسے پینٹنگ ہوتی ہے, پکچر ہوتی ہے. اب یہ بتائیں, آئی ہیو ٹو آسک دس کوشچن کہ یہ جو ایسٹروناٹ ہے اسپیس شپ میں, اس کو ریلیٹیولی کیا لگے گا اسپیڈ, اس کی ہے 100,000 مائل پر سیکنڈ اور لائٹ کی ہے 186,000 مائلس پر سیکنڈ. تو جو ایسٹروناٹ ہے اس کو کیا لگے گا کہ لائٹ کس اسپیڈ پہ جا رہی ہے ود ریسپیکٹ ٹو می؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ مائکرو فون کوئی کھول کے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ چیٹ میں دے دیں. 86,000 miles per. تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ. تو جواب ہے 86,000 مائلس پر سیکنڈ اس کو لگے گا ریلیٹیولی اسپیکنگ, بیسڈ آن دی کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو تھینک یو فار آنسرنگ, بٹ آئی ہیٹ ٹو سے کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کا, میرا مقصد یہ نہیں ہے آپ کو کہنا غلط ہے یا آپ کو انسلٹنگ کرنا, یہ ایک کانسیپٹ ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایسٹروناٹ ہے اس کو ریلیٹیو اسپیڈ آف لائٹ بھی لگے گی 186,000 مائلس پر سیکنڈ. یہ سائنس کا ایک پرنسپل ہے جو ہمیں آئنسٹائن نے بتایا ہے, اور دس از کالڈ دی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ یہ ہے کہ انرجی اکول ٹو MC اسکوئر. وہ تو ہے کہ انرجی اور ماس جو ہیں وہ کنورٹیبل ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے نا کہ لائٹ کی اسپیڈ ریلیٹیولی نہیں ہوتی, یہ ایک یونیورس کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے.
آپ کو جو لائٹ اور اسپیڈ ہے وہ ریلیٹیو کبھی بھی نہیں ہوگی, وہ ایبسولوٹ ہوگی. اب یہ کیا مسٹری ہے جی؟ ہمیں ہے کہ جی اسپیڈ, اب وہ ایسٹروناٹ دیکھتا ہے کہ اس کی اسپیڈ تو 100,000 ہی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ زمین کے اوپر ایک آبزرور ہے, سپوز یہ اس کی منگیتر ہے یا اس کی بیوی ہے ایسٹروناٹ کی, وہ ویٹ کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, گیا اوپر اسپیس میں, سپوز اس کے پاس ٹیلیسکوپ ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اتنی اسپیڈ پہ جا رہا ہے. اب وہ کہتی ہے تیز چلو, تو وہ کہتا ہے اچھا میں اور تیز کرتا ہوں, تو وہ اور تیز کرتا ہے. جتنا تیز کرتا ہے اس کو اور انرجی چاہیے, تھوڑا سا اور اسپیڈ آف لائٹ کے ذریعے جانے کے لیے اس کو ٹرمینڈس اماؤنٹ آف انرجی چاہیے. سپوز اس کے پاس ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سپوز اس کے پاس انرجی اتنی ہے, فیول ہے, ایندھن ہے کہ اس کا جہاز اتنی تیز چل سکتا, پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا جی؟ یہ جو ہے نا نیچر نے ایک جو فینامنا بنایا کہ ٹائم اس کا شرنک وغیرہ جی ایئر ریزسٹنس یا دیگر جو فورس. نہیں, اسپیس میں ایئر ریزسٹنس نہیں ہے, اسپیس میں ایئر ریزسٹنس نہیں ہے. ایئر ریزسٹنس کو بھول جائیں, وہ اسپیس میں کوئی نہیں ہے. سپوز کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا ٹائم شرنک ہو گیا, اس کا ٹائم فریز ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا. لیکن یہ دیکھ رہی ہے نیچے سے, یہ کہہ رہی ہے کہ تم تو رک گئے ہو, سلو ہو رہے ہو. وہ کہتا ہے میں تیز ہو رہا ہوں. اب اس کا ڈسٹینس بھی کنٹریکٹ ہو رہا ہے, اور نیچے کیونکہ اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم, اس کا ٹائم شرنک ہو گیا ہے, کلاک سلو ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. ٹائم ڈائلیشن کا مطلب کنفیوز کرتا ہے سائنٹسٹ کو, ٹائم بڑھ گیا. ٹائم ڈائلیشن کا مطلب ہے کلاک سلو ہو گیا ہے. اب یہ نیچے سے اس کو وائرلیس کے ذریعے مثال کے طور پر ہی کین کمیونیکیٹ. وہ اس کو کہہ رہی ہے یو ہیو سلو ڈاؤن. وہ اس کو آواز آ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ چلو اس کے پاس انسٹرومنٹ ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم سلو ہو گئے. وہ آگے کہتا نہیں میں سلو نہیں ہوا. اس کو نیچے سے جب سگنل ملے گا تو اس کو آواز آئے گی میں سلو نہیں ہو رہا. وہ جتنی سپیڈ پہ جاتا ہے اتنا ہی وہ رکتا نظر آتا ہے. یہ سائنس کا ایک پرنسپل ہے کہ سپیڈ آف لائٹ نہیں ہوتی, ٹائم چینج ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ نظر آ رہا ہوگا. اب ایسٹروناٹ کو ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جو نیچے آبزرور ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سپوز وہ 1 سال گھومتا رہا اپنے اسپیس شپ میں, 1 year it keeps going in space trying to catch light, پھر وہ گیو اپ کرتا ہے, کہتا ہے چلو واپس چلو. وہ بیوی سے فیملی سے جا کے ملتا ہے, تو 1 سال بعد نیچے آ جاتا ہے. نیچے آتا ہے تو وہ ملتا ہے اس کو. ایک تو پہلے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ریلیٹیولی اسپیڈ نہیں ہے لائٹ کی. تو نیچے آتا ہے, تو نیچے جب آتا ہے نا تو وہ اس کو ملتا ہے تو وہ بوڑھی ہو گئی ہوتی ہے. She has become like for example 60 years old, اور وہ 30 years old کا تھا جب گیا تھا, 31 جب واپس آیا اس کے کلاک کے مطابق. یہ فکشن نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے, اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا. اس طرح کا ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہوا نا, کیونکہ کسی کو اتنا کسی کے پاس اتنا فاسٹ نہیں ہے, لیکن میتھمیٹیکلی ہے, اور یہ آبزرو کیا گیا ہے. یہ ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی which is when you travel at fast speed. اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب ویری ہائی اسپیڈ پہ چلتے ہیں تو آپ ٹائم گین کرتے ہیں, آپ کا کلاک سلو ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک جہاز لے لیں, آج کل جو نارمل جہاز ہے, ارتھ کے گرد 6 چکر لگائیں, آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. وہ ہے millionth of a second اور billionth something like that. لیکن وہ اتنا کم ہے کہ اس کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو ریلیٹیوٹی آف ٹائم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو 1905 میں آئنسٹائن نے پیش کی, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ٹائم از ریلیٹیو. آپ کا کلاک چینج ہوتا ہے, ٹائم مووز فاسٹر اور سلوور, اور ٹائم ڈائلیشن ہیپنس. دس از سائنٹیفکلی پروون. میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں. اور دوسری ہے دی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. وہ ہے کہ آپ کی گریوٹی جو ہے نا وہ بھی ٹائم چینج کرتی ہے. آپ جتنا زمین کے نزدیک ہوں گے آپ کا ٹائم اتنا ہی
سلو ہوگا. اگر آپ زمین پہ رہتے ہیں 80 ایئرس تو آپ وہ جوپیٹر کے اوپر یا سیٹرن کے اوپر چلیں گے تو آپ فار ایگزامپل 200 سال زندہ رہیں گے, کیونکہ ادھر گریوٹی زیادہ ہے اور وہ ٹائم سلو ہوگا. تو اس لیے آپ کا جو اسپیس ٹائم ہے نا وہ ایکس لائک اے گریوٹی اور ایکس لائک اے کرویچر ریلیٹیو ہے, اور ٹائم چینج ہوتا ہے. تو سنس ٹائم چینج ہوتا ہے تو یونیورس کا جو اسپیس اور ٹائم ہے نا, اسپیس ہے 3 ڈائمینشنل. اب زمین پہ رہتے ہیں, لینتھ ویڈتھ ڈیپتھ 3 کمرہ ہے ہمارا. ایکچولی ہماری آنکھیں 2 ڈائمینشن ہیں, لیکن 2 آنکھوں کی وجہ سے ہم ڈیپتھ کو پرسیو کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو امیج ہے ایکچولی 2 ڈائمینشنل ہے, جیسے کیمرے کا امیج ہوتا ہے. تو اسپیس ٹائم کو ایز اے 4 ڈائمینشنل کانسیپٹ ویژولائز کیا جائے تو اگر ایک کار ہے وہ ایک اسٹل ہے, ایک جگہ پہ موو ہی نہیں ہو رہی, کار کھڑی ہے, تو آپ کہیں گے یہ تو کھڑی ہے, حالانکہ وہ موو ہو رہی ہے ٹائم میں. تو ٹائم اسپیس از آل ریلیٹڈ. تو اس وجہ سے فیوچر میں جانا یا ماضی میں جانا ممکن ہے. تو اٹ کین بی ویوڈ ایز سلائسز. تو یہ سیکنڈ تھیوری ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کانسیپٹ ذرا مشکل ہے, لیکن اس کا پروف کیا ہے؟ صرف تھیوری ہے, یہ پروف ہے. پروف ہے یہ دیکھیں, یہ ورلڈ کی ٹالسٹ بلڈنگز ہیں. یہ نمبر 2 ہے برج خلیفہ. اگر آپ برج خلیفہ کی سب سے اوپر والی منزل میں اپارٹمنٹ لے لیں, ادھر رہنا شروع کر دیں نا, تو آپ جلدی بوڑھے ہوں گے. اگر زمین پہ رہ رہے ہیں پہلے فلور پہ تو سلولی بوڑھے ہوں گے. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ یہ کوئی اگر آپ 100 ملین ایئر رہیں گے زندہ تو پھر آپ کو 1-2 سیکنڈ ملیں گے. لیکن یہ سائنٹیفکلی پروو ہے. آپ کہیں گے یہ بھی ہائپوتھیٹیکل بات ہے. پریکٹیکل بتائیں یہ ہوا کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کا جو ہیڈ ہے وہ بھی جلدی ایج ہوتا ہے کمپیئر ٹو فیٹ, وہ بھی ویری لٹل. لیکن ایکچولی پریکٹیکلی یہ جو سیٹلائٹس ہیں ارتھ کے گرد, جس سے ہماری آڈیو ویڈیو کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے, ویڈیو تو نہیں لیکن یہ دوسری جو ریڈیو ویوز کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ کتنے مائلز ابو ہے ارتھ پہ, ارتھ سے. تو اس کے اوپر گریوٹی کا افیکٹ کم ہے, تو ان کا کلاک تیزی سے چلتا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے سیٹلائٹ بھیجا تو 40 سال بعد اس کا کلاک چینج ہو گیا ہوگا. تو اسی لیے اس کے اندر ہی وہ میکینزم سائنٹسٹ ڈالتے ہیں کہ کلاک ایڈجسٹ ہوتا رہے بیکاز آف دا ڈفرینس ان گریوٹی. یہ سائنٹیفکلی پروو ہوگا. تو اسی طرح چونکہ میتھمیٹکس ہے, اگر آپ اور دور چلے جائیں گے تو ٹائم سلو ہو جائے گا. تو ہم نے کنکلوڈ کیا کہ ٹائم ریلیٹیو تھنگ ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن میں بتا رہا ہے, بار بار بتا رہا ہے, کئی جگہ پہ آیا ہے. یہ میں آیتیں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں. ایک یہ ہے, یہ سورۃ الاسراء میں دیا ہوا ہے, 52 نمبر آیت ہے کہ on the day he will call you, you will instantly respond by praising him, thinking you have remained in the world only for a little while. آپ کو لگے گا آپ تھوڑی دیر رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کرے گا اور they will think کہ وہ 1 گھنٹہ رہے ہیں زمین کے اوپر, ایسے لگے گا. اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ 4 آیتیں ہیں قرآن میں, آپ نوٹ کر لیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری میں ایکسپلین کروں. لیکن آپ کہیں گے جی یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں چھٹی پہ گیا تو واپس آیا, بڑا انجوائے کیا, لیکن ایسے لگا ٹائم جلدی سے گزر گیا. ایگری, یہ آپ کے ذہن کو لگ رہا ہے, ایکچولی نہیں ہوا. مجھے کو قرآن کی وہ ورس بتائیں جس میں ایکچولی فارمولا بھی ہے. تو یہ 2 ہیں ورسز قرآن میں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے, یہ سورہ الحج میں کہا ہے 47 نمبر آیت ہے کہ a day in the sight of your Lord is equal to 1000 years how you count. ڈائریکٹ فارمولا دے دیا ہوا کہ یہ ہر فارمولا کے لیے, ہر سچویشن کے لیے نہیں ہے. یہ آپ آیت پڑھیں تو یہ ایک سچویشن کے لیے بتایا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. اور ایک جگہ اور بھی دے دیا ہوا, the angels and the spirit will ascend to him during a day the extent of which is 50,000 years. یہ ایک اور ایونٹ بتایا ہوا. تو اللہ کی ریلیٹیوٹی آف ٹائم فکس نہیں ہے بلکہ مختلف ہے, کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو اس سے ٹائم کی ریلیٹیوٹی اسٹیبلش ہو گئی. یہ میرے لیے 100% ہے. اور یہ 2 مختلف ریلیٹیوٹی بھی بتا دی کہ ایک ریلیٹیوٹی نہیں ہے. اللہ از اومنی پریزنٹ. اچھا, اب یہ ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوگی؟ اللہ نے کہا ہے, جب میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یونیورس اتنا بڑا کیوں ہے, تو یہ آیت پڑھیں نا سورہ
الحدید کی آیت پڑھیں 21, تو اللہ نے کہا کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی کائنات ہے. تو میں ناچیز یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جنت بن رہی ہے اور یہ سارے بلڈنگ بلاک ہیں اتنا بڑا یونیورس, یہ اتنی بڑی جنت ہوگی. اگر اتنی بڑی جنت ہوگی تو اس میں ہم رہیں گے تو ٹریول کیسے کریں گے؟ آبویسلی اسپیڈ آف لائٹ پہ کریں گے یا اس کے قریب. اسپیڈ آف لائٹ پہ کریں گے تو ہمارا ٹائم رک جائے گا, وہی اللہ کہتا ہے وہ ایٹرنل لائف ہے. تو اب یہ تیسری دفعہ یہ کانسیپٹ آ رہا ہے. تو یہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اپلائی ہوتی ہے میری ہمبل اوپینین کے اوپر, کیونکہ آپ کا ٹائم فریز ہو جائے گا بیکاز آپ اتنا ٹریول کریں گے. اب دوزخ کی طرف آ جائیے. یہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو بیسٹ فارم میں کریٹ کیا ہے, لیکن ہم اس کو سوائے آگے والی بھی آیت ہے سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. لیکن یہ جو ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین, اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ اس کو گریوٹی میں سب سے نیچے پھینک دے گا انسان کو. اور صحیح حدیث بھی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ دوزخ جو ہے زمین کے نیچے ہے. زمین کے اندر آپ چلے جائیں, کسی طرح کھود لیں زمین, اس کے اندر آگ ہے, لیکن وہ بھی آگ اس کے اوپر کیا پتہ اس کے اوپر وارم ہولز ہیں. وارم ہولز جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر سرنگیں بنی ہوئی ہیں جس میں آپ کسی اور جگہ چلے جائیں گے. فار ایگزامپل بلیک ہول جہاں گریوٹی انفینائٹ ہے. اگر گریوٹی انفینائٹ ہے تو سیکنڈ تھیوری جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ ٹائم فریز ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ال کے اوپر جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اپلائی ہوتی ہے. وی وینٹ اوور ٹائم بٹ ان ایکسائٹنگ وے. وی اسٹارٹیڈ لیٹ, وی آر اوور ٹائم, بٹ آئی ہوپ وی یوز آور ٹائم. تو آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ دس لیکچر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کی گریٹسٹ آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. تو یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بہت پڑھتے ہیں ہم آیت الکرسی, پڑھنی چاہیے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں, اٹس ٹرننگ, میری روح ہل جاتی ہے. اللہ دیر از نو گاڈ ورتھی آف ورشپ ایکسپٹ ہم. یہ تو آ گیا نا ہمارا جو بیسک ہے, دی ایور لیونگ. اللہ نے بتا دیا ایور لیونگ, ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ ٹائم ایکسس کے باہر رہتا ہے. آل سسٹیننگ, سب کچھ چلا رہا ہے. نیدر ڈراؤزینس نور سلیپ اوور ٹیکس ہم. ٹو ہم بلانگز وٹ ایور از ان دی ہیون اینڈ وٹ ایور از آن دی ارتھ. یونیورس بھی بتا دیا, زمین بھی بتا دی. Who could possibly intercede with him without his permission? کون انٹرفیئر کر سکتا ہے سوائے اس کی اجازت کے؟ یہ بھی نہیں کہا کوئی نہیں کر سکتا, اجازت ہوگی تو کر سکتا ہے. He fully knows what is ahead of them and what is behind them. اللہ نے پاسٹ فیوچر بھی بتا دیا کہ اس کو سب کچھ پتا ہے. But no one can grasp any of his knowledge. اتنا بڑا نالج یونیورس کا کتنا چل رہا ہے, یہ ہم پارٹ 2 میں بتائیں گے کہ سائنس کو کتنا زیادہ پتا ہے اور یٹ کتنا کم پتا ہے. ایکسپٹ واٹ ہی ولز ٹو ریویل. یہ بھی بتا دیا کہ وہ ریویل کرتا ہے, سیکھو. His seat encompasses the heavens and the earth. وہ ہر جگہ ہے, اس کی کرسی ہر جگہ ہے. And the preservation of both does not tire him. تو preservation بھی بتا دی, یونیورس کے لاز بھی بتا دیے. For he is the most high, the greatest. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہم لیکچر کنکلوڈ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. Dr. Saad, thank you so much for your comprehensive presentation.
Now I'll invite all the participants who are interested to question. Please raise your hands. I'll invite you individually, and you will be able to ask your question. Our first participant to question is Danish Ibrahim. Danish sir, please ask. Thank you, Professor. That was a very informative session, I must say. میرا سوال بنیادی نوعیت کا ہے، اگر میں اسے واضح کر پاؤں تو یہ کرٹکس کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن اور سائنس کے مابین جب اس طریقے کا کوئی تعلق دریافت کرتے ہیں یا اس حوالے سے آپ تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ سائنٹیفک فیکٹس یا ڈسکوریز پروو کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، تو یہ میتھڈالوجی کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری ڈسکوریز ہیں، انوینشنز ہیں، سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس میں آگے جا کر مستقبل میں کوئی نفی ہو جائے، ڈائنامک ہے، اسٹیٹک ہے. تو ہم اسلام کی جو دعوت ہے وہ فطرت کے سادہ مسلمات پر مبنی ہے، قرآن کے مشمولات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیوں ہم ہمارے ماڈرن ڈسکوریز سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اسے پروو کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس میں امکان یہ باقی ہے کہ وہ آگے جا کر ریفیوٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک متذبذب چیز ہے. تو اگر وہ آگے جا کر متذبذب ہوتا ہے تو جو ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک ایذان و ایقان پیدا کرنا چاہتے تھے ہمارے مخاطبین کے لیے کہ وہ دین پر، قرآن کے مقدمے پر اس کا ایذان و ایقان قائم ہو، وہ تو ختم ہو جائے گا نا اس طرح سے. یا تو وہ اس کا ایک امکان باقی رہے گا کہ کل جا کر نفی ہو جائے. تو ہم اس متذبذب گراؤنڈ پر کیوں ہیں؟ ہم سادہ استدلال تک اپنے آپ کو لمٹ کیوں نہیں رکھتے ہیں جس طریقے کا سادہ استدلال قرآن نے کیا تھا, which was applicable to a person who was 1400 years ago and which might be applicable to a person. آپ کا لیکچر بند ہے, یہ سوال ہے آپ کا, تو پھر سوال گم ہو جائے گا. جی جی یہ میرا سوال ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست سوال ہے. اس کا میں نے ایکچولی تھوڑا سا آنسر دیا ہے, تھوڑا سا نہیں دیا. یہ بہت اچھا سوال ہے. تو اس میں یہ کہنا ایک تو کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے, یہ بالکل بہت ضروری ہے کہ سائنس بعد میں کہہ دے گی یہ تو صحیح نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ از گیون ان دا قرآن. بگ بینگ نہیں دیا ہوا قرآن میں, گریوٹی کا ورڈ بھی نہیں دیا ہوا قرآن میں. تو اس لیے اس طرح اب قرآن میں آتے ہیں which are consistent with the big bang, and there are verses which are also consistent with many things. تو یہ اس کا جواب ہے. تو اس طرح کے سوالوں کے جواب دینا جو ہے نا وہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. یہ اسی لیے میں نے کافی الیبوریٹ کیا تھا. اگر آپ نے میرا لیکچر سنا ہے نا, گستاخی معاف, آپ نے سنا ہے, آپ نے سوال بہت اچھا کیا, کوئی اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, یا میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں سنا, لیکن یہ کافی چیزوں کا جواب میں نے لیکچر میں پہلے ہی دیا ہے. جو اتنا لمبا جو کانٹیکس بتایا وہ یہی تھا. اس میں نے ایروز بھی ڈرا کیے ہوئے تھے کہ قرآن اس طرح لکھا ہوا ہے ٹائم لیسلی کہ جو بھی لوگ نالج ہو نا اس کے مطابق کورسپونڈ کرتا ہے. یہ قرآن کی بیوٹی ہے. اور دین آن ٹاپ آف دیٹ اٹ از سیڈ سو نائسلی. یہ کوئی ہیومن کر ہی نہیں سکتا, امپاسبل کہ وہ ایسی آیت کہے کہ جو آج بھی ویلڈ ہوگی, 500 سال بھی ویلڈ ہوگی. ڈفرینٹ ایروز میں نے بتائے تھے. یہ قرآن کی خوبی ہے. یہ آپ ایک ہیومن ٹرمز کے اوپر سوچ رہے ہیں. آپ میری بات کی جو ڈیپتھ ہے اس کے اوپر غور کریں. قرآن کی آیتیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں, وہ ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں جو ہمیشہ سائنٹیفک نالج کے اوپر کورسپونڈ ہوں گے. کنورسلی آپ یہ سوچیں کہ کیا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے, یہ میرے ایتھیس نے فرینڈ نے سوال مجھے کیا تھا کہ تم قرآن سے چیزیں پک کر کے کورسپونڈنگ شو کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کا کنورس سوچیں کہ کون سی چیز میں قرآن سے نہیں پک کر رہا ہے جو سائنس کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے. نتھنگ, زیرو. اب جہاں تک آیا نا کہ قرآن نے سمپل کیا ہے, وہ ہمارے آپ نے کوئی لفظ یوز کیا تھا, مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا, کہ قرآن نے بالکل ڈفرینٹ اپروچ لی تھی, سادہ. اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی وہ تو ہے, وہ تو میں نے کہا تھا وہ ہمارا فنڈامنٹل قرآن کی روشنی ہے. بھائی یہ بھی میں نے کہا تھا, میں نے کہا یہ جو سائنس کی روشنی ہے ایڈیشنل روشنی ہے, یہ نالج ایوالو ہوتا رہے گا. یہ بھی سٹل نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سائنس جو ہے وہ سٹل نہیں ہے, ڈائنامکلی چینجنگ ہے. اب جو آیتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ڈائریکٹ کنیکشن بتاؤں گا, پارٹ 2 کا ویٹ کیجئے. وہ ڈائریکٹ کورسپونڈنس ہوگی جو کرنٹ نالج ہے, اور وہ اس طرح قرآن لکھا ہوا ہے کہ اگر نالج چینج ہوا تو انشاءاللہ قرآن کی ورسز پھر بھی ٹرو ہوں گی. آئی ہوپ کہ آئی آنسر یور کوسچن. یعنی پروفیسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر وہ نالج آگے جا کر چینج ہوتی ہماری سائنٹیفک نالج, تو ہماری فہم کی کمی تھی. وہ قرآن پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. وہ آگے جا کر اگر وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں آتی ہے اس حساب سے, پھر بھی اس زمانے میں بھی جا کر قرآن کی وہ آیت بالکل فٹ بیٹھے گی. وہ ہماری فہم کی ماضی میں کمی تھی جس کی وجہ سے ہم نے غلط سمجھا. ایک کچھ میں بالکل اسی طرح کہہ رہا ہوں. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں نا وہ اس طرح لکھی ہیں کہ وہ خدائی کلام ہے, وہ پھر بھی کورسپونڈ ہوں گی. ہاں, وہ اس میں آیت ہے ایک تو سیمینٹکس. یہ قرآن کی خوبی ہے نا کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اب یہ کوکب اور نجم میں نے بتایا دونوں پہلے بھی صحیح تھے, اب وہ کوکب چینج ہو گیا. اسی طرح قرآن میں اور آیتیں ہیں ہیونلی باڈیز. اب ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے, اور جو مطلب جو سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں نا وہ فیکٹس ہی ہیں. اب مثلا اسپیڈ آف لائٹ ہے, قرآن نے اسپیڈ آف لائٹ تو نہیں نہ بتائی, اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ nothing can travel faster than speed of light. یہ نہیں کہا, میں نے صرف ریلیٹیوٹی بتائی ہے. یہ یاد, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی اسپیڈ آف لائٹ سے. یہ سائنس ہے, لیکن یہ سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے جب آپ یونیورس کے شروع میں جائیں تو اس وقت the universe expanded faster than the speed of light. تو میں قرآن کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ قرآن نے کہا کہ یہ اسپیڈ آف لائٹ فکس ہے, وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ Yes, Professor, I'm getting your point. جی 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 جی, That makes sense to a certain extent. ہاں یہ کنٹینیوس تھنکنگ پروسیس ہے. کنٹینیو آپ جتنا اس کو ڈیپتھ میں جائیں گے نا وہ ہے. اب اس وقت جو میں لیکچر دے رہا ہوں یہ میں نے سائنس فریز کر لی ہے جو آج کی ہے, ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں پتا 20 ایئرس کے بعد کیا ہوگی. تو میں اس کے ساتھ میں کورسپونڈنس بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کورسپونڈ کیسے کرتا ہے. تو سر یہ اپروچ درست ہے. پھر یہ جو آپ نے اپروچ اپنایا, جزاک اللہ خیر, تھینک یو, یو گاٹ دا پوائنٹ, یو گاٹ دا پوائنٹ. تو اسی لیے میں نے کہا تھا ون شوڈ بی کیئرفل. تو اسی لیے میں نہیں کہتا بگ بینگ قرآن میں دیا ہوا, لیکن آیت ہے جو بگ بینگ کو کورسپونڈ کرتی ہے. اب کل کہہ دیں کہ جی 50 بگ بینگ ہوئے تھے, تو قرآن کی آیت پھر بھی ٹرو ہوگی, اور وہ لکھی اس طرح ہوئی ہے. اور اوپر سے وہ اتنے پوئٹک چیز میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک لفظ ایک حرف انسان نہیں لکھ سکتا. اور یہ رسول اللہ کی سچائی کی نشانی ہے کہ رسول اللہ کو اتنی باتوں کا کیسے پتہ چل گیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے بائبل سے آیتیں نہیں, بائبل کی پڑھے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی, 7ویں دن ریسٹ کیا. یہ غلط ہے, کوئی ریسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 7ویں دن ریسٹ کیا. اب رسول اللہ کو کیسے پتا تھا کہ زمین اور آسمان کٹھے ملے ہوئے تھے؟ اب وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے ارسطو سے آئیڈیاز لیے, تھوڑا سا نالج مصریوں کے پاس تھا, تو انہوں نے غلط باتیں بھی کی تھی نا, اوٹ پٹانگ بیوقوفوں کی باتیں. تو رسول اللہ نے سارے علم کو ملا کے تو اس میں سے غلط باتیں نکال لی, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا لاجیکلی. اب وہ قرآن کی آیتیں لکھی اس طرح, قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نا وہ ناٹ اونلی از اٹ اے فیکٹ, بٹ اس میں ایک سمندر کی طرح لیئرز اور لیئرز اور دروازے کھلتے جاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا قرآن ڈائنامک بھی ہے. اگر تو آپ نے اسٹیٹک کو قرآن کر دیا اور سائنس کو بھی اسٹیٹک کر دیا تو آپ مسٹیک کریں گے ون وے اور دی ادر. یو سی مائی پوائنٹ بھائی؟ Right, I'm getting your point. تھینک یو سو مچ, بٹ گریٹ کوشچن. آپ کے کوشچن نے مجھے بہت خوش کیا, جزاک اللہ. آگے چلیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر. ایک بس میرا سوال, آئی تھنک ایک طالب علمانہ ڈاؤٹ ہے جو ظاہر ہو سکتا ہے, یو کین پوائنٹ آؤٹ دا مسٹیک as to how I'm thinking about it. اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اپلائی کر کے بتایا جنت کے کیس میں, جب یہ پوری کائنات ہماری تبدیل کر دی جائے گی جنت میں, ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ میرا ایک کیا کہتے ہیں, یہ میرا کنجیکچر ہے. وہ میں مانتا ہوں اگر میری خیال میں یہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اللہ معاف کرے, لیکن وہ نظر تو یہی آ رہا ہے. رائٹ چلیں کریں بات. سوری, سو اٹس یور کنجنکچر, آئی انڈرسٹوڈ دیٹ. لیکن اس میں یہ اشکال وارد ہو رہا ہے ذہن میں کہ ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے اگر وقت رک جاتا ہے تو وہی رکے گا نا ایک جنتی کے لیے, اگر وہ if that person is continuously in a mode of travel. اگر وہ ٹریول نہیں کر رہا ہے جنت میں, if a person, اگر میں انشاءاللہ تعالیٰ جنتی ہوں اور میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بس اسٹل رہنا ہے, I'm not traveling at the speed of light or even greater than the speed of light, تو ٹائم ڈائلیشن کا وہ پرنسپل کیسے مجھ پر اپلائی ہوگا؟ اینڈ the way you prove کہ میرے لیے ٹائم رک گیا.
وہ بھی اللہ انیبل کر دے گا. اللہ ہر طرح کا کلاک جنریٹ کر سکتا ہے بھائی. یہ تو کلاک ابھی جو ہمیں پتا ہے ہم نے اس کے مطابق بات کی ہے نا, اسی لیے تو اللہ ادھر کلاک جنریٹ کر دے گا, ادھر آپ صحیح نارمل لائف ایکسپیرینس کریں گے بھائی. تو وہ کس طرح کرے گا ہمیں کیا پتا, مجھے کیا پتا, لیکن وہ اللہ جنریٹ کر دے گا. وہ تو دیکھیں, ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان دروازہ ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے کچھ لوگ موو ہوں گے دوزخ میں یا دوزخ کے, ہمیں نہیں پتا. اب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس ہمیشہ سے کیا مراد ہے, کون سے کلاک میں. آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ تو وہ کسی نے مجھے, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کی جو ہول ہوتا ہے اس میں سے نہیں گزر سکتا تو اس وقت تک لوگ رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ تو نہیں گزر سکتا. آپ میری فالو کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اونٹ سوئی کے وہ جو ہے ہول اس میں گزر سکتا کہ نہیں؟ کہتا جی بالکل نہیں گزر سکتا. تو میں نے انہیں کہا اللہ نے چاہا تو گزر سکتا. وہ آگے سے ناراض ہو گئے, کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا یہ اللہ نے ہمیں آسان لفظوں میں بتائی ہیں, اور اللہ ساری, اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک تھرڈ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ہے جو آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا. پھر کیا کریں گے؟ کچھ چیزیں سر ہمارے پھر وہ بلیف سسٹم پر چلی گئی نا. اب ہمیں کچھ چیزوں کے متعلق تو وہ فیتھ رکھنا ہے کہ that's gonna happen even if you don't find any scientific proof for it. جی 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 وہ تو ہولڈ کرتا ہی ہے. تو وہ تو بیسک لائٹ آف دا قرآن ہے نا. یس جی 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 آئی ہوپ کو جواب ملا ہے. Yes, absolutely, sir. It was convincing. تھینک یو, یو ویلکم. تھینک یو فار آنسرنگ سر. ایک کویشچن ہمارے پاس آیا ہے کہ بشر کامل کتاب لاہور میں کہاں ملے گی؟ ریڈنگ بک اسٹور پہ ہے جی. بشر کامل یہ جو انگلش کی ہے یہ ادھر ہے امیزون پہ بھی. لاہور میں ختم ہو گئی ہے, بڑی جلدی سے بک گئی ہے, بہت لوگوں نے خریدی ہے, اور یہ ہم ساری ڈونیٹ کرتے ہیں. بشر کامل جو ہے یہ ریڈنگز بک اسٹور پہ ہے. ابھی میں اس کے مارکیٹنگ کے آئیڈیا سوچ رہا ہوں. مجھے لگا کہ کتاب لکھنا بہت مشکل کام تھا, اب لگ رہا ہے کہ مارکیٹنگ کرنا, مارکیٹنگ کا مطلب دنیا کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن آپ امیزون پہ ریویوز دیکھیں, ماشاءاللہ ویری انلائٹننگ. ابھی تک میں نے 800-900 کے قریب کتابیں مسجدوں میں جا کے بیچی ہیں. تو مسجدوں کو میں بیک کرتا ہوں, مجھے انٹروڈیوس کرانے دیں, پھر اس کا کچھ حصہ میں لوگوں کو ہی دے دیتا ہوں, مسجدوں کو ہی دے دیتا ہوں, باقی بھی ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں. یا بھی کچھ جو پیسے اس سے جنریٹ ہوئے ہیں وہ اگلی راؤنڈ آف پرنٹنگ کے لیے چاہ رہے ہیں. حصہ ہماری جیب میں نہیں جاتا, حالانکہ یہ بک میں نے اپنی جیب سے خرچ کی ہے, کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی. تو یہ لاہور میں اویلیبل ہے جی ریڈنگز بک اسٹور پہ. اور اسلام آباد میں بھی ریڈنگ بک اسٹور کا ایک برانچ ان کے پارٹنر ہیں, مجھے اس کا نام بھول گیا, ان کے پاس بھی ہے. اور یہ بک کے اوپر بھی پریزنٹیشن کریں گے. ایسی بک آپ کو پہلے نہیں ملی ہوگی, میں یقین آپ کو دلاتا ہوں. نیکسٹ کوشچن جی. I think sir we don't have any more questions for today. جس کا یہ جو سیشن ہے پارٹیسپینٹس کو بتاتا چلوں, یہ پہلا ایک سیشن ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا ہے. We have more sessions coming up, so we'll have ڈاکٹر صاحب for some more sessions as well. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا آج کا یہ جو سیشن ہے اس کو ایڈٹ کر کے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. There is a playlist that I just shared in the WhatsApp group that we have for the participants of Voice of Research platform. اس کا لنک وغیرہ میں ابھی آپ کو چیٹ میں بھی دے دیتا ہوں آپ لوگ تاکہ اس کو جوائن کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ. اب میرا ایک تھوڑا سا ہم ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں لیکچروں کی نا, سلائیڈز کو انگلش میں, وہ ذرا مشکل کام ہے. تو دیکھیں اگر موقع ملا تو پورا لیکچر اردو میں بھی کرنے کا ہے. اگین تھینک یو سو مچ. پارٹ 2 کا میں اب انشاءاللہ یہ کوآرڈینیٹ کر کے تو وہ یونیورس کے بارے میں ہوگا, اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا, کم از کم یا شاید زیادہ. گریٹ سر, آج کا سیشن جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہم سب سے زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ. تھینک یو.